औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की नशरियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेट्रो वन ने हमेशा से कोशिश की है कि आपके लिए अच्छे और इस्लाही प्रोग्राम पेश किए जाएँ। इसी मुनासबत से ये प्रोग्राम रहनुमाई तरतीब दिया गया है और हमारे देखने वाले तमाम ही नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं और जानते हैं अपने मसाइल का हल। नाज़रीन कराम, हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ हैं। हम हर पीर और जुमेरात दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल करते हैं और जानते हैं अपने तमाम मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हों, माशी हों, माशरती हों या रूहानी, इन तमाम मसाइल का हल बताते हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक। ये रहनुमाई क्या है जो मिलती है हमें अल्लाह के कलाम इलाही से, रहनुमाई मिलती है हमें अहादीस मुबारका से और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भटकी हुई इंसानियत की रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। ये रहनुमाई जो हमें आपको और हमको मिल रही है हमारे इस पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई से, इस प्रोग्राम में रहनुमाई देने के लिए जो रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं वो रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं और हमारे साथ आप उनको हर प्रोग्राम में देखते हैं। हमारे साथ जो रूहानी शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम, उनको खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर सादिया आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। नाज़रीन कराम, आप डॉक्टर मुबश्शिर से मिल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उनके ऑफिस के नंबर हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आपके माशी, माशरती, तिब्बी और रूहानी मसाइल के हल के लिए कॉल कीजिए और अपने नाम की रास के मुताबिक नगीने मुंतखब करवाइए। मैं आपको एक बार ये पढ़ के भी सुना देती हूँ। 0346955566, 0301235992, 0213-483-4242, 0213-483-4243। जवाबी लिफाफे के साथ आप हमें ख़त लिख सकते हैं PO बॉक्स नंबर 11121 पर। डॉक्टर साहब से वक्त मुलाकात है दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, हफ्ते से लेके जुमेरात तक। स्काइप की आईडी है हमारी शेख 9036, फेसबुक की आईडी है रहनुमाई मेट्रो वन और ट्विटर की आईडी है डॉक्टर SM मुबश्शिर। इसके साथ हमारा ईमेल एड्रेस है रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com और रूहानी TV मिलेगा आपको यूट्यूब पे। इसके अलावा डॉक्टर साहब की इंस्टाग्राम की आईडी है शेख मुबश्शिर आलम, ये तमाम स्मॉल लेटर्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बार इनके कराची और हैदराबाद के एड्रेस भी बता देती हूँ पढ़ के। कराची का पता है गुलशन इकबाल मेन गुलशन चौरंगी A26 ब्लॉक 3। इसके साथ हैदराबाद का एड्रेस है लतीफ़ाबाद नंबर 7, मुत्तसिल आगा खान लेबॉर्ट्री, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। अब हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान की तरफ और उनसे ये जानते हैं कि ये इस्तिखारा क्या होता है और ये क्यों करना ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्तिखारे के हवाले से हदीस मुबारका भी है कि जब उसका मफ़हूम है कि ज़िंदगी का कोई भी अहम फ़ैसला करना हो तो इस्तिखारे से के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल करो, आगाही हासिल करो, रहनुमाई हासिल करो। बेहतर और अफजल तरीका ये है कि बंदा खुद इस्तिखारा करे, जो सुन्नत तरीका है। सही। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर किसी इल्म रखने वाले के पास जाएं। अच्छा, हुमा शुमा से इस्तिखारा हरगिज़ ना कराएं। लोगों ने सिर्फ शादी के ऊपर डिपेंड कर लिया, जी शादी करनी है तो दोनों के नाम और वालदा के नाम लेकर और किसी से भी इस्तिखारा करवा लेते हैं, ये गलत है। अच्छा, इस्तिखारा खुद करना चाहिए और अगर खुद उसके इशारा समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर किसी इल्म रखने वाले से जो इसके एक्सपर्ट हो उससे राब्ता करें। बिल्कुल सही। और सिर्फ शादी के लिए इस्तिखारा नहीं करना चाहिए। लोगों के ज़हन में होते कि शादी है तो इस्तिखारा कराना है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि सिर्फ शादी के लिए नहीं, जिंदगी के तमाम फैसले, चाहे बैरून सफर, बैरून मुल्क सफर करना हो, सही, तालीमी मामलात में किस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हो, कौन से सब्जेक्ट हासिल करने हो, अच्छा ये भी, कौन सा कारोबार करना हो, कारोबार किस मकाम पे करना हो, किस शहर में करना हो, सर्विस अप्लाई करनी हो, गर्ज ये कि तमाम उमूर जिंदगी के जो है, घर खरीदना है किस इलाके में खरीदना है, घर का प्लॉट नंबर क्या है, कारोबार कर रहे हैं, फैक्ट्री लगानी है, किधर लगानी है, किस काम के लिए लगानी है, कौन साहब लगवा रहे हैं, तो हर जिंदगी का फैसला है। जी जी, उसके मुताबिक इस्तिखारे से मदद हासिल की जाए, अल्लाह की रहनुमाई हासिल की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अगर यस आ रही है उसमें
اوکے کی رپورٹ آ رہی ہے تو شروع کریں، اور اگر منع کیا جا رہا ہے، اشارات منفی آ رہے ہیں تو ہرگز وہ کام نہ کریں، ورنہ آگے جا کے پھر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے مشاہدے میں عرصہ 20 سال سے آ رہے ہیں، جن کے استخارے کیے ہم نے اور ان کو بتایا کہ یس ہے آپ کریں، تو ان کو فائدے ہوئے، صحیح، بہترین فائدے ہوئے، صحیح۔ کروڑوں اچھا روپے ڈاکٹر کے صاحب، آپ نے فائدے جو ہوئے۔ ایک بات آپ کی روکوں گی، جیسے یہ آپ نے جب یہ کہا کہ ہمیں جب استخارہ کرنا چاہیے اور بندہ خود ضروری کرے، لیکن اس کا علم تو اتنا محدود ہوتا ہے، وہ کیسے جانے گا کہ یہ بہتر چیز ہے یا یہ بہتر نہیں دیکھیں ہے؟ اشارات بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور صحیح طریقہ جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ آپ استخارے کی دعا پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، استخارے کی دعا کریں، قبلہ رخ ہو کے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے جو سوال آپ کے وہ ذہن میں رکھ کے سو جائیں۔ اچھا، صحیح۔ اچھا، ہم چونکہ ایک وقت میں کئی بے شمار کال لے رہے ہوتے ہیں تو ہم نیمرولوجی کا سہارا لیتے ہیں، علم الاراد کا سہارا لیتے ہیں، تاکہ فوری طور پہ ان کو بتایا جائے۔ بہتر ہے نا کہ آپ سے بار کروایا بار جائے۔ انسان تو نہیں سن سکتا، بالکل بالکل۔ تو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم نیمرولوجی کے ذریعے، علم العادات کے ذریعے استخارہ بتا دیتے ہیں، چاہے وہ شادی کا ہو، بیرون ملک سفر کا ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، یا کاروبار کے حوالے سے ہو، یا بیمار کا بھی استخارہ کرنا چاہیے اچھا کہ 3 دن تک آپ دیکھ رہے ہیں شفا نہیں ہو رہی، اچھا علاج کرا رہے ہیں شفا نہیں ہو رہی، تو فوری طور پہ استخارہ کریں اچھا، یا استخارہ کروائیں کہ کیا وجوہات ہیں۔ جی جی جی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات چیت کے سلسلے کو کیونکہ اہم بات ہے ہم سنیں گے، ذرا توجہ سے پہلے کالر لے لیں آپ کی اجازت ہو تو۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم یوسف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جی ڈاکٹر صاحب بات کریں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں ٹیکسٹائل کا کاروبار کرتا ہوں، مشینری کا، تو 6 مہینے سے جو میرا کاروبار ہے نا بالکل رک گیا ہے، وہ قریب سودے ہوتے ہیں اور رک جاتے ہیں، اس کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں میں۔ یوسف صاحب، آپ کی والدہ محترمہ کا نام بتائیے۔ خیر النساء۔ کراچی میں ہی ہیں آپ؟ جی لانڈی کراچی میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یوسف صاحب، آپ نے پروگرام رہنمائی میں کال کر کے اپنے کاروباری اور آمدنی کے حوالے سے ہم سے معلوم کیا ہے۔ پہلے تو میں دعا دوں گا آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں وسعتیں اور برکتیں عطا کرے، اور جو بھی رکاوٹ آ رہی ہے کسی قسم کی وہ جلد سے جلد دور ہو جائے۔ علم العادات کے مطابق تو بھائی یوسف رکاوٹیں ہیں، اور کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں شخصی، کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں وہاں اس ادارے میں یا اس جگہ پر، یا آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی حاسد ہیں، وہ حسد کر رہے ہیں، آپ کی مخالفتیں کر رہے ہیں، اور کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں عملیات والی۔ لیکن عملیات، محترم ناظرین میں یہ بتا دوں، ہر کسی کے اوپر بد عملیات نہیں ہوتے۔ جو آج ٹرینڈ بن گیا ہے نا، فیک عاملین جو بیٹھ گئے ہیں مارکیٹوں میں آ کر، وہ ہر کسی کو کہتے ہیں جادو ہو گیا۔ جادو اتنا آسان نہیں ہے، ہر کسی پہ جادو نہیں ہوتا، ہر کسی پہ جنات نہیں ہوتے۔ کچھ بندے کے اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں، اپنے بھی قصور ہوتے ہیں۔ نماز پنجگانہ پہ ہم قائم نہیں ہوتے، قرآن پاک کی ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں، صدقات اور خیرات پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یوسف صاحب، آپ کے لیے ایک وظیفہ تجویز کر رہا ہوں، اس وظیفے کو آپ کو بعد نماز عشاء پڑھنا ہے، اور کنٹینیو 28 دن تک پڑھیے گا، اور اسی دوران آپ بالمشافہ ایک مرتبہ ملاقات کر لیجئے۔ کچھ چیزیں آپ کو بنا کے دی جائیں گی جس سے آپ کو انتہائی فائدہ بھی ہوگا، اور جو رکے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جاری و ساری ہو جائیں گے۔ وظیفہ نوٹ کر لیجئے، عشاء کے وقت پڑھنا ہے آپ کو، یا اللہ ہو، یا رزاق ہو، یا غنی ہو، 333 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور پھر رب کریم کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے اپنے حق میں، کاروبار کے حوالے سے، آمدنی کے حوالے سے، اور جتنا جلد ممکن ہو سکے جو ٹیلی فون نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں، ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ ٹائم اور ڈیٹ معلوم کیجئے اور فوری طور پر ملاقات کیجئے آ کر۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں جو آپ بتا رہے تھے کہ بیماری کے لیے بھی استخارہ کرنا چاہیے، تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، پہلے لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، رضیہ سلطانہ۔ جی رضیہ سلطانہ، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بہن رضیہ، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی، ماشاءاللہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور میں انہیں پڑھا بھی رہی ہوں، ایک ڈاکٹر بن رہی ہے اور ایک انجینئر،
मुझे उनकी शादी के लिए बात करनी थी कि कोई अच्छा रिश्ता आए और मैं अच्छी जगह उनकी शादी करूं। ठीक है, बस अच्छे लोग हो, खाली नमाजी परहेजगार लोग हो, मुझे ये चाहिए बस। अल्लाह मियां से ये दुआ करती हूँ कि अच्छे लोग मिले मेरी बेटियों को। और आमीन। मेरे हस्बैंड जो है ना वो मदीना के करीब रहते हैं, यम्बो सिटी में। यम्बो में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, हम भी तकरीबन 14 साल से वहीं रह रहे थे, लेकिन अब बच्चियों की पढ़ाई की वजह से यहाँ आ गए। अच्छा अच्छा। लेकिन हम उनकी ना आजकल काम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बस ये दुआ कीजिए हमारे घर में अल्लाह मियां अपनी बरकत शामिल करें, उनके आमीन, रोजगार में अपनी आमीन, बरकत आमीन, करे। आमीन। बहुत शुक्रिया रज़िया सुल्ताना बहन, आपका नाम जब सुना हमने तो माजी के दरीचे खुल गए। एक इस्लाम की शहजादी हुआ करती थी रज़िया सुल्ताना, अच्छा और उनका तारीख़ इस्लाम में बड़ा नाम है। अच्छा। तो अल्लाह ताला उन जैसे वक्त आपके करे, मेरी दुआ है, आपका भाई हूँ मैं दुआ देता हूँ आपको। और अपनी इन तीनों भांजियों के लिए, तो आपकी साहबजादी हैं, उनके नाम तो मैंने मालूम नहीं किए हमने, लेकिन जो टेलीफोन नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर्स पे इन तीनों बच्चियों के नाम लिखवा दीजिए और अपने हस्बैंड का और उनकी वालदा का भी नाम लिखवा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जो इस्तिखारे की रिपोर्ट होगी वो आपको बता दी जाएगी। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको कहा जाता है कि कॉल दोबारा कर लीजिए ताकि आपको रिज़ल्ट बता दिया जाए कि इस्तिखारे में क्या आ रहा है। अच्छा, और अगर आप लोग कॉल नहीं कर पाते तो इदारे से कॉल आती है तो बराए मेहरबानी वो कॉल को उठा लिया करें, पिक कर लिया कीजिए, ताकि हम बता सकें कि आपने क्या मालूम किया था और उसके लिए क्या करना है आपको। तो वो मुफस्सल गुफ्तगू जो है डॉक्टर फराह होती हैं वहाँ, वो कर लेती हैं और वो समझा देती हैं ख़वातीन को ख़ास कर। तो मेरी बहन रज़िया, अल्लाह ताला तीनों आपकी साहबजादियों के वक्त को क्या कहना चाहिए, वक्त को जगा दे बच्चों के, और आपकी तीनों साहबजादियों के, क्योंकि आपने माशाल्लाह अच्छी उनको तालीम दिलाई है। और आपकी जो सोच है कि वो जो जहाँ भी शादियाँ इन बच्चियों की हों वो सोम सलात के पाबंद हों, शरीफ लोग हों। मेरी भी यही दुआ है इन तीनों बच्चियों के लिए और आपके हस्बैंड के लिए कि मदीने शरीफ के करीब हैं, तो उनको अर्ज़ कीजिए कि वो हाज़िरी दें दरबार रिसालत में, मस्जिद नबी में, लेकिन हाज़िरी देने से पहले वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार अक़दस पे वहाँ हाज़िरी दें और वहाँ कहें कि मैं आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जा रहा हूँ और इस मकसद के लिए जा रहा हूँ, मेरे हक़ में दुआ करवा दीजिए। उनको गुफ्तगू करके कहें और दुरूद शरीफ पढ़ें, ठीक है जी। और जब मदीना शरीफ में जाएं, मस्जिद नबी में 2 रकात या 4 रकात या 6 रकात नमाज नफिल अदा करें, फिर बारगाह रिसालत में हाज़िरी दें और वहाँ भी अर्ज़ करें अपने मामलात के हवाले से, अपने जॉब के हवाले से, अपनी आमदनी के हवाले से और तीनों बच्चियों के हवाले से, उनके लिए भी वहाँ दुआ करें। और इस नाचीज़ मुबश्शिर आलम का भी सलाम अर्ज़ करके मेरे हक़ में भी दुआ करें। अपने हस्बैंड से आज जब टेलीफोन में बात हो तो ये ज़रूर कह दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कितने जल्द मामलात बन जाएंगे। और इन टेलीफोन नंबर पर इन बच्चियों के नाम और रज़िया बहन अपना नाम और हस्बैंड का नाम और उनकी वालदा का नाम ये लिखवा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस्तिखारे की रिपोर्ट आपको दे दी जाएगी। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है मोहम्मद अफजल कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अफजल साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, जरा क्लियर कीजिएगा प्लीज। मैं हाफिजाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए फिर डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी मैं हाफिजाबाद से बोल रहा हूँ जी जी बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफजल नाम है आपका? जी जी अफजल भाई बोल रहा हूँ। अफजल भाई पहले टीवी का वॉल्यूम को बंद कर दें। बिल्कुल बंद कर दे। जी अब बताइए क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर में ना भाईजान रिज़्क नहीं आ रहा, बहुत तंदुरुस्ती हो गई है। बिजनेस क्या है आपका? बहुत अच्छा कारोबार था, अब नहीं है भाई। बिजनेस क्या है आपका, कारोबार क्या है? मेरी कपड़े की दुकान है। मेरी कपड़े की दुकान है, लेडीज जेंट्स? जी जी सारे इकट्ठी है।
اچھا آپ کی والدہ کا نام؟ میری والدہ جمیلہ بی بی. اچھا افضل بھائی آپ یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے آپ کا بزنس ڈسٹرب ہو گیا ہے؟ کافی تقریباً 1 سال ہوگا تقریباً. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ نیچے جا رہا ہے. جن لوگوں سے پیسے لینے وہ ملتے نہیں ہیں اور جن کو اور قرضہ پے کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے افضل بھائی حافظ آباد میں دکان ہے آپ کی؟ جی حافظ آباد میں. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کیا نیند کی حالت میں آپ ڈر جاتے ہیں؟ آپ رات میں خواب بھی ایسے آتے ہیں. ڈراؤنے ڈرونے خواب آتے ہیں غلط قسم کے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کی والدہ جمیلہ صاحبہ بھی بد اثرات کا شکار رہی ہیں پہلے؟ جی آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں جمیلہ صاحبہ جی جی وہ جی. پہلے بد اثرات کا شکار رہی ہیں؟ نہیں والدہ ہماری نا وفات پا چکی ہے. جب حیات تھی وہ کیا ان پہ اثرات تھے؟ ہاں وہ بالکل ٹھیک حالات تھے بہت اچھے تھے. چلیں جی بہت شکریہ. جی. دعا کروں گا افضل صاحب آپ کی تجارت میں آپ کے کاروبار میں جو کپڑے کا آپ کام کر رہے ہیں حافظ آباد میں اللہ تعالیٰ اس میں وسعت برکت عطا فرمائے. فوری طور پہ آپ اپنے لیے لوہے شمس منگوائیے روحانی ویلفیئر سے. ان ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کیجئے اور ایک وظیفہ تجویز کر رہا ہوں اس کو پڑھنا شروع کیجئے. یا اللہ یا رزاقو یا باسطو، یا اللہ یا رزاقو یا باسطو. بعد نماز عشاء پڑھنا ہے آپ کو 333 مرتبہ پڑھیے گا. تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس کو دل جمعی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور اس دوران پڑھائی آپ گفتگو نہیں کریں گے. رب کریم کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے اپنے کاروبار کے لیے. یہ وظیفہ 28 دن آپ کو پڑھنا ہے. 28 دن متواتر پڑھیے گا. ان ٹیلی فون نمبرز کو نوٹ کر لیجئے. ہمارا پی او باکس نمبر ہے 11121. لفافے کے اوپر آپ لکھیں گے انویلپ پر روحانی ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ، پوسٹ باکس نمبر 11121 11121 کراچی، اور ایک خط فوراً روانہ کریں. جوابی لفافہ ضرور ڈالیے گا ورنہ پھر جواب دینے میں پریشانی ہوتی ہے. جوابی لفافہ جب آپ ڈالیں گے اس لفافے میں ہم آپ کو کچھ تعویذات بھیجیں گے، ان کو استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں سمرہ کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سمرہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سمرہ پہلے تو ٹی وی کا والیوم بند کیجیے پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی ڈاکٹر جی سر میری نا شادی کو 1.5 سال ہو گیا پر میرے نا اولاد نہیں ہے. سمرہ امی کا نام بتائیے. رخسانہ بیگم. شوہر کا نام بتائیے. عدنان. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ کا نام رخسانہ ہے. آپ کی والدہ کا بھی نام رخسانہ ہے، ان کی والدہ کا بھی نام جی جی سیم ہے. اچھا یہ بتائیے متعلقہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ آپ کے اور عدنان کے دونوں کے ہو گئے؟ جی ہو گئے سب کچھ صحیح ہے بس 1.5 سال ہو گیا کوئی امید نہیں ہے، ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. اچھا شروع میں جو ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا سمرہ ایک بات بتائیے جی کہ 2 باتیں پوچھوں گا آپ سے. کیا اس جگہ پہ میدے کی جو جگہ ہوتی ہے، اس جگہ جہاں میں اپنے فنگر رکھ رہا ہوں، اس جگہ کے اوپر آپ کے درد شادی سے پہلے ہوتا تھا؟ کدھر؟ ناف سے اوپر. جی ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا پرپوزل اس شادی سے پہلے کوئی پرپوزل آپ کے یہاں آیا تھا آپ کا رشتے کے حوالے سے؟ کس چیز کا؟ پہلے سن لیں سکون سے سن لیں. آپ کا شادی کا رشتہ پرپوزل آپ کے قریبی لوگوں میں سے آیا تھا؟ نہیں کہیں سے بھی نہیں آیا تھا. اچھا چلیں بہت شکریہ. بہت سارے لوگ جو ہے آن ایئر بتانا پسند نہیں کرتے ہیں. جی جی بالکل. میں دعا کروں گا سمرہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے. اپنا فوری طور پر روحانی علاج اسپریچول ٹریٹمنٹ فوراً کرا لیں. آپ سمرہ فوراً کرائیں. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیے. جو میڈیکل رپورٹس آپ کی ہو چکی ہیں وہ میڈیکل رپورٹس آپ کی بھی اور عدنان صاحب کی بھی دونوں کی لے کر آئیے ہمارے پاس. ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ ایڈریس معلوم کر لیجئے آج ہی، اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ آئیے. سنڈے کو بھی ہمارا آفس کھلا ہوتا ہے، فرائیڈے کو آف ہوتا ہے ہمارا، جمعے کے دن آفس نہیں ہوتا. جمعے کے دن بعد نماز مغرب دعا اجتماعی دعا ہوتی ہے اور سب کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. ختم خواجیان ہوتا ہے
اور یہ آج سے نہیں، یہ برسہ برس ہو گئے اس سلسلے کو. تو جو لوگ شفا پا جاتے ہیں، چاہے وہ روحانی علاج کرائیں ہماری یہاں یا جسمانی علاج کرائیں، تو پھر ہم ان کو مدعو کرتے ہیں کہ آئیے دعا میں شامل اچھا، یعنی کہ ان کا کنٹینیو سلسلہ آپ کے ساتھ جاری ساری رہتا جی ہے؟ بالکل بالکل. صحیح. کسی کو 17 سال ہو گئے، کسی کو 18 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. یہ سب ہم سے جڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اور جب لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں تو وہ جڑ جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ کرم ہے مالک کا، اس کا احسان ہے، میرے بزرگوں کی دعائیں، میرے والدین کی دعائیں کہ یہ معاملات چل رہے ہیں. اور آپ سے سمرہ میں یہی کہوں گا کہ آپ جتنا جلد ممکن ہو سکے بالمشافہ ملاقات کیجیے، میڈیکل رپورٹس لے کر آئیے. وہیں آپ کو وظیفہ بھی بتایا جائے گا، وہیں روحانی علاج کا طریقہ بھی بتایا جائے گا. یہ کچھ ہیں معاملات جو ہم آن ایئر نہیں بتا سکتے آپ کو، کچھ ہیں، بس اشارہ دے رہا ہوں، سمجھ جائیے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ فوراً ملاقات کیجیے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیے گا. صحیح. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، رفیع کراچی سے، ان سے بات کر دیں. جی السلام علیکم رفیع صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. جی السلام علیکم رفیع بھائی. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کے؟ سر الحمدللہ. بھائی آپ سنائیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا کام کرتا ہوں مووی کا، شادی بیاہ کی وغیرہ ویڈیو جو ہے نا، شادی بیاہ کی جو ویڈیو بنتی ہے سر، وہ مووی کا کام کرتا ہوں. اچھا 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 مووی میکر ہے. اچھا. صحیح ہے سر. مطلب یہ ہے کہ ترقی نہیں ہوتی، مطلب بہت پریشان ہوں میں کام سے نا، بھی ترقی نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ سر لڑکی بہت ہے میرے پاس، رفیع بھائی. تین بیٹیاں ہیں میری اور ایک صاحبزادہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، وہ جھپیٹے میں آ گیا تھا نا. ٹھیک ہے. آپ کی وائف کا نام کیا ہے؟ سائمہ. 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 سائمہ کی امی کا نام کیا ہے؟ سائمہ کا امی کا نام جو ہے عائشہ. اچھا، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ خیر النساء. ٹھیک ہے، خیر النساء. سر پریشان بہت رہتا ہوں میں. اچھا، جو آپ کی وائف، ہماری حالات صحیح نہیں ہے میرے. اب سن تو لیں آپ. جی سر. ایک سوال کر رہا ہوں میں آپ سے. آپ نے سائمہ کو نیند کی حالت میں ڈرتے ہوئے، چونکتے ہوئے، ہڑبڑا کے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی سر دیکھا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. پروگرام دیکھیے اور جواب دیتے ہیں. رفیع بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے پروگرام رہنمائی میں رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا کاروبار کیوں نہیں چل رہا. بالکل بالکل. وجوہات سامنے آ چکی ہیں. آپ کی وائف اثرات میں ہے خبائث جنات کے، اور وہ آپ سے لڑتی بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ ان ٹیلی فون نمبرز کو نوٹ کر لیجئے جو ٹی وی اسکرین پر آپ کے آ رہے ہیں. آپ کی سہولت کے لیے میٹرو ٹی وی جو ہے، میٹرو 1 نیوز، یہ نمبر چلاتے ہیں تاکہ آپ اس تفصیل سے وہاں بات کر سکیں. پروگرام کا دورانیہ بہت شارٹ ہوتا ہے، اس میں ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکتی. آپ اپنی وائف کو لے کر آنا ہوگا. آپ کو کچھ تعویذات دیے جائیں گے، کچھ وظائف بتائے جائیں گے، کچھ پرہیز بتائے جائیں گے. ڈاکٹر فراز سے وہاں ملاقات کریں گی، وہ انشاءاللہ تعالی وہ ان کو ڈیٹیل سمجھا دیں گی اور ان کے حق میں دعا بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ سائمہ کو بد اثرات سے محفوظ فرما دے اور آپ کے کاروبار میں وسعت برکت ہو جائے. وہیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وظیفہ آپ کے کاروبار کے حوالے سے، آمدنی کے حوالے سے بتا دیا جائے گا. بہت شکریہ بھائی. جی ڈاکٹر صاحب، وہ ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ بیماری کے لیے بھی استخارہ کیا جاتا ہے. جہاں 3 دن تک آپ علاج کریں، پرہیز کریں، صحیح، اور پھر استخارہ کریں کہ یہ آیا بیماری ہے یا بد نظری کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہے. بد نظر بھی لگ جاتی ہے تو بندہ بیمار پڑ جاتا ہے. بالکل. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اب اندازہ لگائیے. تو نظر بد پتھر کو توڑ ڈالتی ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں بچنا چاہیے بد نظروں سے. بالکل بالکل. اور آج میں بتاؤں یہ بد نظر والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یا جب میں پوچھنے والی تھی ڈاکٹر صاحب، کیا یہ کن لوگوں کی بد نظر بہت کیا خطرناک ہوتی ہے بد نظر؟ جی جی. میں لائیو ایک نجی چینل پہ پروگرام کر رہا تھا تو وہاں میں نے اس بات کو کھول دیا تھا کہ اس میں ماؤں کا بڑا قصور ہوتا ہے. اچھا. جو بچے، رابعہ ایک سیکنڈ آپ سے کال لیتے ہیں، گفتگو میں پوری کر لوں. جو بچے کمسن ہوتے ہیں اور مائیں توجہ نہیں دیتی ان بچوں کی پاک کی صافی پر، ان کی طہارت پر. اچھا. یعنی کہ وہ پوٹی کرے ہوئے، پوٹی میں سنے ہوئے، اور وہی ہاتھ انہوں نے منہ میں رکھ لیا، تو اس شخص کی نظر انتہائی گندی ہوتی ہے. انتہائی گندی نظر ہوتی ہے.
وہ جس کو دیکھتا ہے نا بس وہ سامنے والا نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے. جس کو دیکھتا ہے حسد بھری نگاہ سے یہ میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس کیوں ہے بس. اچھا. تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے معصوم بچے جو شیرخوار ہیں معصوم ہیں ان کو تو نہیں پتا نا, تو ان کی صفائی کا ان کی طہارت کا خاص خیال رکھیں. خاص بالکل بالکل خاص ان کو پوٹی میں پیشاب میں سنا نہیں رہنے دیں, فوراً صاف کریں, صحیح فوراً کو دھوئیں. اور آج کل تو وہ بچوں کو پیمپر باندھ دیتی ہیں گھنٹوں بنا رہتا ہے, یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی ظلم ہے. بیکٹیریا کتنے جو ہیں وہ بھی لگتے ہیں جسم میں, ٹھیک ہے نا, بیماریوں کا سبب پیدا ہوتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی میرے خیال ہے کالر ہے کہ جی کالر ہے, بات کر لیتے ہیں جی. اپنی کالر سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے رابعہ. السلام علیکم رابعہ. جی وعلیکم السلام. جی رابعہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں, ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. جی میں آپ سے, السلام علیکم قاری صاحب. جی بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب مجھے اپنے بھائی کے حوالے سے پوچھنا تھا. بھائی کا نام؟ بھائی کا نام ہے محمد شفیق. شفیق جی. ان کی شادی ہوئی تھی لیکن ان کی وائف جو ہے نا کچھ ٹھیک نہیں گئی ہے. 1 مہینہ ہو گیا, مہینے سے بھی زیادہ ہونے والا ہے. بھائی نے پرمیشن نہیں دی تھی لیکن پھر بھی یہ چلی گئی. آپ پلیز استخارہ کریں. شفیق کی والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام, اپنی والدہ کا نام؟ جی شفیق صاحب کی. شفیق کی والدہ کا نام نسیم اختر. ٹھیک ہے نسیم اختر. اور ان کی وائف کا نام؟ کن کی؟ شفیق کی وائف کا نام بتا دیجیے. شفیق کی والدہ کا نام ہے نسیم اختر. شفیق کی وائف بیوی کا نام بتا دو. وائف کا نام ہے ہنزا. ہنزا؟ جی. ہنزا کی والدہ کا نام؟ شہناز. اچھا جی آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ شادی کیا بیٹر ہے بھائی کے لیے؟ شادی تو ہو چکی نا, بہتر ہو یا نہ ہو نباہ تو کرنا نا بھائی. پہلے کرنا تھا استخارہ. استخارہ تو شادی سے پہلے کرواتے. اب آپ پوچھ رہی ہیں کہ نباہ شادی اچھی رہے گی یا نہیں. بھائی ہو گئی شادی, شادیاں قائم رہنی چاہیے, طلاقیں نہیں ہونی چاہیے, ڈیورس نہیں ہونی چاہیے. سمجھے نہیں بھائی, لیکن یہ شادی بھائی کے لیے آگے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اب دعا بتائیں. دیکھیں ہنزا بھی اچھی ہے, شفیق صاحب بھی اچھے ہیں. آپ ایک کریں شفیق صاحب کو, یہ ابھی پروگرام لائیو دیکھیے, جواب دیتا ہوں آپ کو. شفیق صاحب کو کہیں کہ اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں, ایک دم سے ہائپر نہیں ہوئے کریں. اس سے گھر میں تو نقصان ہوگا, ان کی باڈی کا جو ہے نقصان بہت پہنچ جائے گا. ان کو بولے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں, بات پہ غصہ نہیں کیا کریں. انشاءاللہ ہنزا بھی آ جائیں گی شفیق صاحب کے پاس. اور اس دھیان کو, خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ گھر خراب ہوگا. کوشش کریں گے, محنت کریں گے, اللہ سے رجوع کریں گے. آپ بھی اللہ سے رجوع کیجئے. عمل حب کا عمل قرآن پاک میں موجود ہے, اس کو پڑھنے سے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. ٹوٹے ہوئے گھر 20 نہیں سینکڑوں کے حساب سے الحمدللہ روحانی ویلفیئر پر آئے اور جڑ گئے. آج وہ سب صاحب اولاد ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے بچوں کو جب لے کر آتے ہیں. ان کے گھر سے لڑائی جھگڑا مخالفتیں ختم ہو گئیں. تو شفیق صاحب کو بھیج دیں یا آپ بالمشافہ ملاقات کریں گھر کے کسی فرد کے ساتھ آ کر. انشاءاللہ شفیع اور ہنزا کا دونوں کا روحانی علاج کر دیا جائے گا اور ان میں آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی. اور وہ والدہ صاحبہ کی اپنی بیٹھی ہوئی روٹ کر وہ بھی آ جائیں گی, ان کے بھی ایسے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بالکل فکر نہیں کیجیے. اور یہ بہتر ہے, بہتر ہو سکتی ہے. کچھ اختلافات ہیں اور سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اختلافات ڈال دیتے ہیں. اور اگر ہو سکے تو شفیع صاحب کو لے آئیے گا, ان کو بھی کچھ باتیں ہم سمجھا دیں گے. انشاءاللہ تعالی معاملہ بہتر ہو جائے گا. ناظرین ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں, اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمیں کال کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں اپنے تمام مسائل کا. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے فرزانہ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم فرزانہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جی جناب کیا پوچھنا چاہتی ہیں, ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا. جی بات کریں ڈاکٹر صاحب. جی فرزانہ بہن السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام سر, میں ایک مسئلہ ہے میرا یہ مسئلہ ہے, میرے نا کسی نے میرے سے 20,000 روپے میں ایک مہینے کا ادھار لیا تھا مجھ سے 20,000 روپے.
تو 1 سال ہو گیا ابھی تک اتار نہیں دیا اس نے. فرزانہ بہن مجھے ایک بات بتاؤ میری پیاری بہن, جی جی اس دور کے اندر پیسے لینے کے بعد کوئی واپس کرتا ہے؟ صحیح بات, بالکل. بڑے پرابلم دکھاتے ہیں, بڑے اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں, اور کسی نہ کسی بہانے سے پیسے لے لیتے ہیں, اس کے بعد باہر نکل کے کہتے ہیں دیکھو ہم نے کیسا کاٹا. انتہائی بے غیرتی کے الفاظ ہوتے ہیں. جی جی جی. تو میں دعا کروں گا آپ پروگرام دیکھیے, ان ٹیلی فون نمبر پہ لکھوائیے اپنا نام اور والدہ کا نام, اور جن صاحب نے پیسے لیے ان کا نام لکھوائیے, اور کہاں رہتے ہیں وہ صاحب وہ بھی بتائیے گا. پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وظیفہ بھی بتاؤں گا, اور آپ پڑھنا شروع کیجئے گا, میں بھی آپ کے حق میں دعا کروں گا. لیکن اب کان پکڑ لیجئے, کسی کو بھی پیسے نہ دیا کریں, کسی کو بھی پیسے اس طرح نہیں دیا کریں. آج کل لوگوں نے نا یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے, انتہائی خباثت والے یہ حرکتیں کرتے ہیں. کبھی کہہ دیں گے کہ جناب بیگم کا آپریشن ہونا ہے, کبھی کہہ دیں گے کہ گھر میں جو ڈیتھ ہو گئی ہے. بہانے سے, ہمیں بڑا تجربہ ہے ان معاملات کا, بڑا تجربہ ہے. اگر آپ کو مدد کرنی ہے نا, خود جا کے کھڑے ہو کے کر لیں, پیسے نہیں دیں. اور یہ سمجھ کے کریں کہ ہمیں اس کا اجر ان سے نہیں چاہیے, ہمیں اپنے رب سے چاہیے. خود کھڑے ہو کے کر دیں سارے معاملات. تھوڑا ٹائم تو لگے گا, آپ کا محنت تو ہوگی, مدد کر دیں. ریٹرن لینے کی کبھی بھی نہ سوچیں. اگر وہ نیک دل ہوئے, ہمدرد ہوئے تو واپس کر دیں گے, اور شریف النفس ہوئے تو. میں تو ایسے لوگوں کو شریف ہی نہیں کہتا جو قرآن, رسول, بزرگان دین کی قسمیں کھا کر, قرآن پاک کی قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو واپس کر دیں گے. نہیں کرتے. انتہائی بدبخت لوگ ہیں وہ, اپنی بھی آخرت خراب کرتے ہیں, اور جس کو وہ غذا کے طور پہ کھلاتے پیسہ اپنے گھر والوں کو, ان کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں. تو ان چیٹروں سے اور بدماشوں سے دور رہیں, اور بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان کے حال پہ بھی اور ہم سب کے حال پہ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, نور جہاں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم نور جہاں. وعلیکم السلام. جی جناب, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے. جی مجھے اپنے, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام نور جہاں بہن. جی مجھے ڈاکٹر صاحب یہ معلوم کرنا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے نا, مطلب بہت چڑچڑا, اور مطلب ہے نا, بیٹے کا نام بتائیے. ہر وقت دانیال جاوید. دانیال جی جاوید بن نور جہاں. جی کیا عمر ہے ان کی؟ تو ان کی ہے 23 سال. اچھا جی اچھا, یہ انتہائی بدزبان, چڑچڑے, غصے والے ہو گئے. جی جی بہت زیادہ. ٹھیک ہے. میرا بھی کہنا نہیں مانتا, میں سمجھاتی بھی ہوں تو سمجھ بھی نہیں آتا, بس ہر وقت غصے میں صحبت, دانیال کی صحبت کن لڑکوں میں, دوستوں میں ہے؟ نہیں, یہ تو اب یہ جاتے ہیں 1 بجے جاتا ہے, جاب کرتے تو رات کو آتے ہیں. پھر لڑکے تو ایسے نہیں ہیں, ان کو میں نے بھی دیکھا ہے. نہیں, کس بات پہ ہائپر ہوتے ہیں, کیا وجہ ہوتی ہے, کیا آپ سے کس بات؟ بہن سے ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنا, کوئی مجھ سے جھگڑ لیتا ہے, کبھی غصہ کرتا ہے. نور جہاں بہن, آپ کراچی میں ہی موجود ہیں؟ جی کراچی میں رہتی ہیں آپ؟ جی جی کراچی میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پروگرام رہنمائی میں آپ نے کال کر کے اپنے صاحبزادے دانیال کے حوالے سے معلوم کیا ہے. میں دعا کروں گا رب کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ دانیال کو فرمانبردار بنا دے. نافرمانی سے وہ محفوظ ہے, کیونکہ والدین کی نافرمانی جو ہے جہنم کا سبب بن جاتی ہے, چاہے ماں کی نافرمانی ہو یا باپ کی. یہ ہمارے یہاں کی جنریشن کو کالجز کے اندر, یونیورسٹی کے اندر, اسکولوں کے اندر نہیں سمجھایا جا رہا. جی جی بالکل. اگر دین اسلام کی تعلیمات کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ اگر سمجھائی جائیں, پڑھائی جائیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں یا باپ سے اونچی آواز کرنے والے کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کچھ جا کے ان کو ڈانٹ دینا, چیخنا, ان کے اوپر چلانا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, تمام بچوں کو والدین کا فرمانبردار بنائے, میری دعا ہے. بما دانیال کے, میری بہن تھوڑا سا وقت نکال کے آپ آئیے گا. عمل حب ہوتا ہے, قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے عمل حب, محبت کا عمل, نافرمانوں کو فرما بردار بنانے کا عمل. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیا جائے گا دانیال کے لیے, اور یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. فی الوقت میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. یا ودودو یا ودودو یا ودود, یا ودودو یا ودودو یا ودودو 20 مرتبہ پڑھنا ہے.
ہر میٹھی غذا پر، بلکہ چینی پہ ہی دم کر کے رکھ لیں، چائے، شربت، جو بھی بنانا ہو میٹھی چیز اسی چینی سے بنا کے اس کو کھلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرمبردار ہوگا، اور اس کے دماغ میں جو نگیٹیوٹی بہت زیادہ چل رہی ہے نا وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ تو آپ شروع کر دیں، اور کیا بات ہوگی اگر آپ سانس روک کے 20 مرتبہ پڑھ لیں ایک ہی سانس میں، بہت آسان ہے، تھوڑی دن مرتبہ پریکٹس کریں گے نا ہو جائے گی، ایک ہی سانس میں سانس روکیں اور پڑھنا شروع کر دیں، اور اس پہ دم کر دیں، میٹھی چیز پہ، چینی پہ دم کر دیں، اس سے میٹھی چیز جو بھی بنانی ہو غذا بنا لیں، کولڈ ڈرنک، اپنا شربت ہے، تو بہت ساری چیزیں بنتی ہیں چینی سے، وہ بنا کے اس کو کھلانا پلانا شروع کریں، اور رب سے دعا کیجئے، آپ مائیں، آپ کی دعا بہت لگے گی اپنے بچے کو فرمبردار بنانے کے لیے۔ اور ان ٹیلی فون نمبر پہ ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر کے آپ آ جائیے گا، تو پورا عمل جو ہے اس کا لائف ٹائم کے لیے وہ کر دیا جائے گا عمل ہوپ، اور انشاءاللہ دیکھیے کہ کیسا فرمبردار ہو جائے گا، یہ نافرمانی سے بچ جائے گا۔ جائز امور کے لیے عمل ہوپ کروائے جا سکتے ہیں، شوہر بیوی میں اختلافات ہوں، بچے والدین سے نافرمان ہو جائیں، دوست میں لڑائی ہو جائے، تو قرآن پاک سے مدد لے لی جاتی ہے، سورہ اسم پاک ہیں کچھ ایسے اللہ کے، ان سے مدد لی جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینکڑوں گھرانے جو برباد ہو رہے تھے الحمدللہ آباد ہیں، خوشحال ہیں وہ، اور یہ شرف جو ہے روحانی ویلفیئر کو حاصل ہے، کیونکہ ہمارے ادارے کے اندر یہ واحد ادارہ ہے جہاں دعا اور دوا کے عنوان پہ کام کیا جاتا ہے، یہاں دوا بھی ملتی ہے اور دعا بھی ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ 5-5 سال بعد 8-8 سال بعد ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کرایا تھا، ہم فلاں سن میں آئے تھے، تو بھائی آپ آئے تھے تو رابطہ رکھنا چاہیے تھا، تو جب دوبارہ ان کو کوئی کام پڑتا ہے تو پھر وہ آتے ہیں۔ صحیح، لیکن آپ اپنے مریضوں کو یاد رکھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، وہ پورا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے ہمارے یہاں، جی جی جی، جس کا بھی علاج کرتے ہیں پورا ریکارڈ ہوتا ہے ہمارے پاس، ان کی میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس، اگر جسمانی مرض ہے تو بے شمار ہماری الحمدللہ جو بے اولاد تھے جوڑے، جی جی جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد کر دیا، ماشاءاللہ، جن کے گھر خراب ہو رہے تھے وہ گھر آباد ہو گئے، بہت سے بچے نافرمان بے انتہا نافرمان تھے، تو وہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ وہ فرمبردار ہو گئے۔ اور میں ایک عرض کرتا ہوں اپنے محترم ناظرین کو بھی ہدیہ کرتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا بھی دل نہ دکھائیں، کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو فائدہ پہنچا دیں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں، بس ظاہر آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، یقین جانیے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور آگے وہ رزلٹ آ جاتا ہے، آگے رزلٹ آ جاتا ہے۔ آپ دعائیں لینے کا کام کریں، بد دعائیں سمیٹنے کا کام نہ کریں، صحیح بات، محبتوں کے پل تعمیر کریں، نفرتوں کی دیواروں کو گرا دیں، آپ وہ کام کریں جس سے آپ کا رب راضی ہو جائے، اور رب جب ہی راضی ہوگا جب اس کی مخلوق راضی ہوگی آپ سے۔ آپ اسی گانٹ جھانٹ میں رہیں گے کہ یہ ترقی کر رہا ہے اس کو گرا دوں، یہ ایسا ہے اس پہ قبضہ کر لوں، یہ یوں کر رہا ہے میں یوں کر دوں، پھر بڑے بڑے موذی امراض کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ میں ایک سوال چھوڑتا ہوں محترم ناظرین کی خدمت میں کہ آپ سب کچھ کر لیں، اگر آپ پیرالائز ہو جائیں پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، پھر کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، آپ دوسرے کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں، صحیح نا، کنویں بنا رہے کہ وہ گر جائے اور آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کبھی نہ کریں ایسا، کبھی نہ کریں، حقدار کا حق کبھی نہ ماریں۔ مقبوضہ علاقے کے اندر جو قبضہ کی ہوئی جگہ ہوتی ہے وہاں عبادت قبول نہیں ہوتی، آپ لاکھ وہاں جو ہے وظائف پڑھوا لیں، لاکھ ختم شریف پڑھوا لیں، لاکھ قرآن پڑھوا لیں، لاکھ آپ وہاں جو ہے نا نیکی کے کام کر لیں، لاکھ محفلیں سجا لیں، لاکھ اللہ کا ذکر کر لیں، لاکھ آپ نمازیں پڑھ لیں، مقبوضہ جگہ پر، قبضے والی جگہ پر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے بڑے سے بڑے جید عالم دین سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے اور اپنے آل کے لیے آگ پیدا کر رہے ہیں، آگ، کسی کا غضب کیا ہوا مال نہیں، وہ خوشی سے کوئی دے دے الگ بات ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم آتے ہیں
جی ہم چلتے ہیں ناظرین اپنے پسندیدہ سیگمنٹ باورچی خانہ آدھا دوا خانہ. ٹائم ذرا شارٹ ہے, ڈاکٹر صاحب کی باتیں بڑی قیمتی تھی, تو ہمارے پاس ایک کوسچنز جو آئے ہوئے ان میں سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈینگی بخار آج کل بہت چل رہا ہے, یہ ہو جائے اور اس میں جسم میں درد ہو ساتھ. جی پورے پاکستان میں بالخصوص پنجاب اور سندھ کے اندر ڈینگی کے مریض بہت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے سب کو محفوظ رکھے اور سب کی جانوں کو سلامت رکھے. نوٹ کر لیجئے, لونگ 5 گرام. جو ڈینگی کے مرض کا شکار ہو گئے, ڈینگی مچھر نے کاٹ لیا اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے, تو لونگ لے لیں 5 گرام, صرف 5 گرام. دار چینی لے لیجئے 15 گرام. دار چینی گھر میں موجود ہوتی ہے, لونگ گھر میں موجود ہوتی ہے. اور آپ جائفل لے لیں, جائفل بھی کھانوں میں ڈلتی ہے, 5 گرام جائفل لے لیجئے. تینوں کو لینے کے بعد سفوف بنائیے. ½ ٹی اسپون صبح, ½ ٹی اسپون رات, سادے پانی کے ساتھ پینا شروع کیجیے. انشاءاللہ 5 دن کے اندر افاقہ ہو جائے گا. ڈینگی اثرات کے جتنے بھی مضر اثرات ہیں, بلڈ کا نکلنا, بدن کا درد کرنا, جوڑوں کا درد کرنا, وہ سب بہتر ہو جائے گا. جو علاج آپ ایلوپیتھک کر رہے ہیں, ہم منع نہیں کرتے, وہ کریں, لیکن ساتھ میں اس کو پلس کر لیں. اور ان تمام چیزوں پر جب سب کو یکجا کر لیں, پاؤڈر کر لیں, تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کے دم کر دیں اور اللہ سے دعا کر لیں. اور ½ ٹی اسپون صبح, ½ ٹی اسپون شام, چھوٹا چائے والا چمچہ, یہ کھانا شروع کر دیجیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال ہے کہ گھبراہٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں میں جلن محسوس کریں, تو یہ کچن سے کیسے ٹریٹ ہوگا؟ جی ہاں بالکل, کچن میں موجود ہوتا ہے دھنیا ثابت, سالم دھنیا, ثابت دھنیا, دھنیا موجود ہوتا ہے. آپ لے لیجئے 500 گرام, ½ کلو کے قریب. چھوٹی الائچی لے لیجئے 150 گرام, چھوٹی الائچی 150 گرام. اور جناب لے لیں مصری 50 گرام, 750 گرام مصری لیں گے آپ, 750 گرام. اگر شوگر ہے تو شوگر والے نہیں لیں گے, اگر شوگر نہیں ہے تو 750 گرام مصری لے لیجئے گا. ان تینوں کو کوٹ کر چھان کر یعنی کہ پاؤڈر فارم کر لیں. پہلے چھان لیں, ان کو صاف کر لیں, اس کے بعد پاؤڈر فارم کر لیں. اور آپ دودھ کے ہمراہ آدھا چمچہ کھانے والا, یہ بڑوں کے لیے نسخہ بتا رہا ہوں جو 18 سال سے بڑے ہیں, آدھا چمچہ کھانے والا, ٹیبل اسپون, آدھا چمچہ صبح شام کھانا شروع کر دیجیے دودھ کے ساتھ, نیم گرم دودھ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ گھبراہٹ, بے چینی, دماغ کا زیادہ گرم ہونا, اسٹامک پرابلم, انشاءاللہ ان سب میں یہ فائدہ پہنچا دے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آخری سوال ہے کہ جگر کی گرمی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کچن سے؟ ہاں, جگر میں حدت بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے خون کی میں بھی حدت بڑھ جاتی ہے, اور جگر پہ پھر بعد میں خدا نخواستہ ورم آنی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر لمبے چوڑے جو ہے نا اس میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں. نوشادر لے لیجیے, اس کو بریا کر لیں. بریا کا طریقہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. پھٹکری کو بھی بریا کرتے ہیں, گرم توے کے اوپر اس کو رکھیں, 2 سے 3 منٹ کے اندر وہ پھول جائے گا, بریا ہو جاتا ہے. تو اس کو لے لیجیے گا 50 گرام. قلمی شورا, یہ قلفی جمانے والے اکثر جو ہے قلمی شورا پنساری کی دکان سے لیتے ہیں, تو وہاں سے مل جائے گا آپ کو. 50 گرام لے لیجیے گا. اور جناب ریون چینی, یہ لے لیجیے گا آپ 50 گرام. یعنی کہ آپ نے ان تینوں کو لیا اور ان تینوں کا صفو بنا لیں, اور آدھا چمچہ یعنی کہ ½ ٹی اسپون صبح شام آپ پانی کے ہمراہ پانی کے ساتھ لینا شروع کر دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جگر میں جو گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جگر میں سوزش ہو جاتی ہے اور جگر خون بنانا بند کر دیتا ہے, جگر پہ ورم آ جاتی ہے یا جگر پہ چھالا آ جاتا ہے جس کو ہیپاٹائٹس A-B-C کہا جاتا ہے, انشاءاللہ ان سب سے محفوظ رہیں گے. اور کوشش کریں جو جگر کے امراض کے مریض ہیں وہ بکری کا دودھ استعمال کیا کریں. بکری کا دودھ ان کے لیے انتہائی مفید ہے. جو بھی جگر کے امراض میں ہیں, ہیپاٹائٹس, یرقان, کالا, پیلا, یہ سب جتنی بھی بیماری ہیں جگر سے ریلیٹڈ, وہ سب کے سب بکری کا دودھ استعمال کیا کریں, اور بکری کا دودھ 1 گلاس ضرور پیا کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے اور لوگوں کے مسائل کے لیے آپ نے رہنمائی عطا فرمائی. ناظرین, ڈاکٹر شیخ مبشر عالم کے آفس پہ آپ کال کیجئے, اپنے معاشی, معاشرتی, طبی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے ملاقات کیجئے اور اپنے نام کی راز کے مطابق نگینے منتخب کروائیے. اس کا ایڈریس میں ایک بار آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. 0346 955566, 0301 235 9922, 0213 483 4242, 0213 483
4243. جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں PO باکس نمبر 11121 پہ. ڈاکٹر صاحب سے وقت ملاقات ہے دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک، ہفتے سے لے کے جمعرات تک. اسکائپ کی ID ہے شیخ 9036، فیس بک کی ID ہے رہنمائی میٹرو 1 اور ٹویٹر کی ID ہے ڈاکٹر SM مبشر. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ruhaniwelfaretrust@yahoo.com اور روحانی ٹی وی ملے گا آپ کو YouTube پہ. ناظرین کرام، اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے ہمیں اجازت دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بتاتی جاؤں گی روحانی تصویر آپ اسٹینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، بڑی خوبصورت ہے اور ڈاکٹر صاحب سے اس کو بھی بنوا سکتے ہیں، یہ بہت قیمتی اور فوائد کے ساتھ ہے. ناظرین کرام، اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اجازت دیجیے ڈاکٹر سعدیہ معین کو. آج ہم آپ کے ساتھ دوپہر میں لائیو ہیں تو اسی رات میں آپ ہمیں ریپیٹ میں دیکھ سکیں 2 سے 3 بجے تک. ٹھیک ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.